आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो एक बूढ़े इंसान की आप बीती है जो कि मेरे शहर का रिहायशी है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी उम्र 70 साल थी और उनकी मुझसे मुलाकात एक होटल में हुई। हम दोनों ने रूहानियत की बातें करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के राज मुझ पर अफशां किए और मुझे अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने मुझे उस वक्त की आप बीती सुनाई जब वो 7वीं क्लास में पढ़ते थे। आइए उन्हीं की ज़ुबानी में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं खारियाँ शहर का रिहायशी हूँ। यह उन दिनों का वाक़या है जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और हम सरगोदा शहर के साथ एक गांव में रहते थे। मेरे चचा के वहाँ पर एक पीर थे जिनके आस्थाने पर वो हर जुमेरात को हाज़िरी देते थे और मैं भी उनके साथ चला जाता। पीर साहब की तरफ काफ़ी लोग दूर दूर से आते जो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते और पीर साहब उनकी परेशानी का हल करते। मैं उधर बैठकर पीर साहब को देखता रहता। उनका नूरानी चेहरा था। दुनिया उनके पास दूर दूर से आती। ऐसे लोग भी आते जिनके साथ जिन बूत वगैरह होते और पीर साहब उनको थोड़ी ही देर में हाजिर करके मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर देते। ऐसे लोग भी आते जिन पर जादू और तावीज़ात कराए गए होते। पीर साहब उनके मसाइल का हल भी बताते। सुबह से लेकर शाम तक पीर साहब की तरफ लोग जोक दर जोक आते। पीर साहब मेरे दादा के वाकिफ़ थे और हमारी फैमिली की बड़ी इज्जत करते थे। मैं हर जुमेरात को अपने चचा के साथ पीर साहब के पास चला जाता, जिसकी वजह से मुझे भी इल्म सीखने का शौक़ पैदा हो गया। मैंने पीर साहब से एक दिन कहा कि मैं जिन्नात को कब्ज़े में करना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा, बेटा तुम अभी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, तुम अभी बहुत छोटे हो, पढ़ो लिखो और अपना मुस्तकबिल बनाओ और अपने वालिदैन की खिदमत करो। मैंने कहा, पीर साहब पढ़ाई के साथ साथ मैं इल्म भी सीखना चाहता हूँ और जिन्नात को कब्ज़े में करना चाहता हूँ। मैंने पीर साहब की बड़ी मिन्नतें की लेकिन पीर साहब नहीं माने और मेरे चचा से कहने लगे कि देखो नवीद, तुम्हारा भतीजा कितना ज़िद्दी है। कहता है कि मैंने जिन कब्ज़े में करने हैं। भला इसकी उम्र है ये काम करने की? इसकी उम्र तो पढ़ाई लिखाई की है। मेरे चचा ने कहा कि बस पीर साहब, इसे मेरे साथ यहाँ आकर ही ये शौक़ पड़ गया है। पहले तो कभी इसने ऐसी ज़िद नहीं की थी। मैं खामोश हो गया। फिर जब मेरे चचा घर आए तो मैंने चचा से ज़िद लगा ली कि पीर साहब से कहें कि वो मुझे इल्म सिखा दें, वरना मैं घर से भाग जाऊंगा। मुझे चिल्ले का जुनून की हद तक शौक़ है। मैं जिन्नात को कब्ज़े में करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह पीर साहब की तरफ लोग आते हैं मेरी तरफ भी आएँ और उनके मसाइल का हल मैं भी उन्हें बताऊँ। चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। पहले तो चचा ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, लेकिन जब मैं बाज ना आया तो चचा ने मेरे वालिदैन से बात की कि मोहम्मद अली जिन्नात कब्ज़े में करने की ज़िद कर रहा है और मुझे कहता है कि मैं पीर साहब से इस सिलसिले में बात करूं। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने तो बस एक ही ज़िद लगा रखी थी कि मैंने चिल्ला करना है और फिर जिन्नात को कब्ज़े में करने के बाद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। मेरे वालिदैन ने चचा से कहा कि हमने तो इसे बड़ा समझाया है लेकिन ये बाज नहीं आता और कहता है कि मैंने हर हाल में जिन्नात कब्ज़े में करने हैं। मेरे वालिदैन ने कहा कि इसे पीर साहब के पास ले जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि इसे इल्म सिखा दे। फिर जब अगली जुमेरात आई तो मैं चचा के साथ पीर साहब की तरफ गया। चचा ने पीर साहब से कहा कि हजूर आप मेहरबानी फरमाएं, मोहम्मद अली को इल्म सिखा दें। पीर साहब ने कहा कि इसके तो अभी पढ़ने के दिन हैं, इसकी सारी ज़िंदगी पड़ी है, पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर ले फिर इसको सिखा देंगे। चचा ने कहा कि हजूर ये तो 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है और कहता है कि मैं कोई काम नहीं करूँगा और घर से भाग जाऊँगा, मुझे सिर्फ़ इल्म सीखना है। मुझे इसके वालिदैन ने कहा है कि आपसे दरख्वास्त करूँ कि इसे इल्म सिखा दें। पीर साहब ने कहा कि अभी ये बच्चा है और इसे समझाएं। पीर साहब ने मुझे भी समझाया लेकिन मैंने कहा कि मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं जिन्नात को कब्ज़े में करने का चिल्ला करना चाहता हूँ। मैंने पीर साहब के सामने रोना शुरू कर दिया। पीर साहब को रहम आया और उन्होंने कहा कि बेटा ये बड़े मुश्किल रास्ते हैं, समझने की कोशिश करो और सोच लो। मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है। पीर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम अगली जुमेरात को आना, मैं तुम्हें सब कुछ तफसील बता दूंगा कि क्या करना है।
پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا اس میں جنات آتے ہیں اور انسان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ اگر انسان نہ ڈرے تو جنات تابع ہو جاتے ہیں اور انہیں جو کام کہا جائے وہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گا؟ میں نے پیر صاحب سے کہا حضور میں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں نے علم کسی بھی حال میں سیکھنا ہے اور میں جنات کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگلی جمعرات کو پھر تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں پیر صاحب سے اجازت لے کر گھر چلا آیا اور اگلی جمعرات کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ پیر صاحب کے پاس تو کافی لوگ بھی آتے تھے اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، اور میری نیت بھی یہی تھی کہ میں علم سیکھ کر دکھی انسانیت کی مدد کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں جادوگروں اور تعویذات کے مارے کافی لوگ ہیں، میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جب میں پیر صاحب کو بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھے دیکھتا تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرتے دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی لوگوں کی اس طرح خدمت کرتا اور میری بھی پیر صاحب کی طرح عزت ہوتی۔ پیر صاحب کو لوگ نذرانے اور تحفے اور ہدیے بھی کافی دے کر جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ میں علم سیکھ لوں گا تو لوگوں کے کام بھی کروں گا اور ان سے ہدیے بھی لوں گا اور اس طرح سے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے جمعرات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جب سے پیر صاحب نے عمل سکھانے کی حامی بھری تھی میرا تو اسکول میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میرے ذہن میں تو بس علم سیکھنے اور جنات کو قبضے میں کرنے کا شوق بسا ہوا تھا۔ کلاس میں استاد پڑھا رہا ہوتا اور میرا ذہن کہیں جناتی دنیا میں پہنچا ہوتا۔ میں بس اپنے شوق کی تکمیل دیکھنا چاہتا تھا۔ خیر جمعرات کا دن بھی آخر آ ہی گیا۔ میں چچا کو لے کر پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ذہنی طور پر تیار ہو؟ میں نے کہا کہ جی بالکل، میں تو ایک ہفتہ ہوا تیار بیٹھا ہوں۔ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارا جنون تمہیں انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کر دے گا، اور میں نے علم سکھانے کی حامی بھی اسی لیے بری ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک جنون دیکھا ہے۔ پختہ ارادہ اور جنون ہی انسان کو کنارے لگاتا ہے۔ میں پیر صاحب کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب پیر صاحب نے میری تعریف کی تو میرا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ پیر صاحب نے کہا میری باتوں کو غور سے سنو، اس میں ذرا بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ پہلے تو تم نے پانی کا ایک تالاب اپنے گاؤں کے ساتھ ہی کہیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ چلہ پانی کے تالاب میں کرنا ہوگا، پانی میں کھڑے ہو کر کرنا ہے، اور پانی تقریباً کندھوں تک ہونا چاہیے، اور وہ تالاب ہی تمہارا حصار ہوگا، یعنی کہ اس تالاب میں جنات داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بس تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ بڑی بڑی مخلوق آئے گی، جوک در جوک آئے گی اور تمہیں ڈرائے گی، اور کچھ بھی ہو جائے تم نے ڈرنا نہیں اور بس پڑھائی کرتے رہنا ہے۔ تم نے اپنی ساری توجہ عمل کی طرف رکھنی ہے۔ وہ مخلوق تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن اگر ڈر گئے تو مسئلہ خراب ہوگا، پھر جنات تم پر قابض ہو جائیں گے اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر اس طرح جنات انسان پر قابض ہو جائیں تو انسان کو ٹھیک کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتے۔ وہ بس اس انسان کی جان لے کر ہی جاتے ہیں یا اس کی ساری زندگی بیکار کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ ان ساری باتوں کے متعلق تم نے سوچ لینا ہے اور چلہ کرنے پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ پانی میں کھڑے ہو کر سورۃ یاسین پڑھنی ہوگی، اور وہ بھی مبین پر ختم کر کے، یعنی کہ جب تم پہلی مبین پر پہنچو گے تو پھر شروع سے سورت پڑھنی ہوگی، اور پھر جب دوسری مبین تک پہنچو گے تو پھر شروع سے تیسری مبین تک پڑھو گے۔ پیر صاحب نے کہا کہ سورۃ یاسین میں 7 مبینیں آتی ہیں، اسی طرح 7ویں مبین تک پڑھ کے پھر شروع سے پڑھ کر پوری سورت پڑھنی ہے، اور چلہ سے پہلے اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پیر صاحب نے مزید بتایا کہ پڑھائی کرنے کے بعد جب واپس آنے لگو تو کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ پیر صاحب نے کہا کہ واپسی پر کوئی بھی پیچھے سے تمہیں آواز دے، چاہے وہ آواز تمہارے کسی اپنے کی بھی ہو، تو تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ورنہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ پڑھائی کر کے تم نے میرے پاس آنا ہے اور ادھر حاضری لگا کر پھر تم نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ یہ چلہ 41 دن کا ہے۔ 41 دن کے دوران تمہیں خوفناک شکلوں میں آ کر جنات ڈرائیں گے، لیکن تم نے ڈرنا نہیں۔
وہ جنات تالاب کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ چلہ کب سے شروع کرو گے۔ جب چلہ شروع کرو گے تو تم نے مجھے بتا کر شروع کرنا ہے۔ اگر تم نہیں ڈرو گے اور اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے تو جنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ تمہیں اس لیے ڈرائیں گے کہ تم اس چلہ سے باز آ جاؤ۔ پیر صاحب نے کہا کہ ساری تفصیل میں نے تمہیں بتا دی ہے، اب اسے ذہن نشین کر لو اور اب اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ پھر پیر صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر میں چچا کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کس دن چلہ شروع کروں۔ میں نے جمعرات کو چلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے تالاب بھی دیکھ لیا جہاں میں نے چلہ کرنا تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی تھا، تھوڑا چل کر جانا پڑتا تھا۔ چلہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی کیا جا سکتا تھا۔ شرط یہ تھی کہ اس جگہ سے کسی بھی آدمی کا چلہ کرتے وقت گزر نہ ہو۔ وہ تالاب ویسے بھی سنسان جگہ پر تھا جہاں پر شام کے بعد کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں پیر صاحب کے پاس اگلے دن گیا اور پیر صاحب کو بتایا کہ میں چلہ جمعرات کو شروع کروں گا، اور جس تالاب میں کرنا تھا اس تالاب کا بھی پیر صاحب کو بتا دیا۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم نے گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سردیوں کے دن تھے، سردی میں رات کو تو باہر ہی نہیں نکلنے ہوتا تھا، اور پانی میں کھڑا ہونا اور وہ بھی کافی دیر کے لیے یہ تو ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے رات کو 11 بجے تالاب میں چلہ شروع کرنے کا پروگرام بنایا۔ اب جمعرات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جمعرات کی سپہر میں پیر صاحب کے پاس گیا اور ان کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا، اور پیر صاحب نے مجھے کافی تسلی دی کہ گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن نظر نہیں آئیں گے، تم بس بلا خوف و خطر چلہ مکمل کرنا۔ رات کا وقت آیا تو میں پیر صاحب سے اجازت لے کر تالاب کی طرف چلہ شروع کرنے چل دیا۔ دل میں خوف تو تھا ہی، لیکن جب پیر صاحب کا وہ فقرہ یاد آتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے تو میرا حوصلہ پھر سے قائم ہو جاتا اور مجھے اندر ہی اندر ایک مضبوطی کا احساس ہوتا۔ رات کو 11 بجے میں اس تالاب میں داخل ہوا۔ پہلے تو مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، پانی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن جب میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے ٹھنڈا کا احساس ہی نہ رہا۔ مجھے تو پڑھائی کرتے ہوئے گرمی لگنا شروع ہوگی۔ میں اللہ کی کلام پڑھتے ہوئے اتنی طاقت محسوس کر رہا تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پڑھائی کے دوران مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت میرے سامنے آ جائے تو وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خیر، چلہ مکمل کرنے کے بعد میں پیر صاحب کے آستانے میں جا کر حاضری دیتا اور قدم بوسی کرتا اور پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ اسی طرح پڑھائی کرتے کرتے مجھے 18 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی مخلوق نظر نہیں آئی تھی۔ جب 22واں دن آیا تو چلہ کرنے کے دوران مجھے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں اتنی خوفناک اور گرجدار تھیں کہ ان کو سن کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ میں بھی برداشت نہیں کر پایا۔ جب میں خوفزدہ ہوتا تو پیر صاحب مجھے میری کمر پر تھپکی لگاتے اور کہتے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے پیر صاحب کی آواز تو آتی لیکن نظر کہیں نہیں آتے۔ خیر، پیر صاحب کی آواز اور تھپکی میرا حوصلہ بندھاتی۔ آہستہ آہستہ جب چلہ آگے بڑھا تو مجھے خوفناک مخلوق دکھائی دینے لگی جو کہ میری طرف اچھل اچھل کر آتی اور مجھے ڈرانے کی کوشش کرتی۔ سامنے کھلے بالوں والی اور لال سرخ آنکھوں والی لمبے قد والی چڑیلیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ کبھی ہوا میں اڑنے لگتی اور کبھی ارد گرد درختوں پر جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ میرا نام لے کر پکارتی اور کہتی کہ باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو۔ جنات کی اتنی بڑی فوج میں نے دیکھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی ہیکل دراز کا جنات خوفناک شکلیں بنا کر مجھے ڈراتے اور کوشش کرتے کہ کسی طرح میں چلہ چھوڑ دوں، لیکن میں نے چلہ نہیں چھوڑا۔ جب میں خوف کے مارے چیخنے لگتے تو پیر صاحب تھپکی لگاتے اور کہتے بیٹا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پیر صاحب نے چلے کے دوران مجھے بہت حوصلہ دیا، ورنہ اگر میں اکیلا بغیر اجازت کے چلہ شروع کرتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ میرا تو زندہ بچنا محال تھا۔ جنات کے چہرے اتنے خوفناک اور بڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، لیکن میں نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ چلہ کو درمیان میں نہیں چھوڑنا اور پورا کرنا ہے۔ میں اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہوئے چلہ کرتا رہا۔ آخر 41واں دن آ گیا اور سب خوفزدہ کرنے والے جنات غائب ہو گئے اور ہر طرف سکون ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنات کے قبیلے کا سردار ظاہر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جب تمہیں بلاؤں اور جو بھی کام کرنے کے لیے کہوں تو تم وہ کام میرے لیے کرو۔ اس موکل نے مجھے ایک چھڑی دی اور کچھ کلمات بتائے اور مجھے کہا کہ یہ کلمات پڑھ کر یہ چھڑی جب تم زمین پر 3 بار مارو گے تو میں جہاں کہیں بھی ہوں گا حاضر ہو جاؤں گا۔ اس موکل کا نام صدیق تھا۔ میں نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد میں نے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، لیکن کسی کو نہیں بتایا کہ یہ مٹھائی کس لیے بانٹی گئی ہے۔ خیر، پیر صاحب نے مجھے کہا کہ میں جن سے کوئی ناجائز کام نہ لوں۔ کچھ دن کے بعد اس جن نے مجھے 1 روپے کا سکہ بھی دیا اور اس نے کہا کہ میں جس دکان پر بھی دوں گا، جب دکان سے باہر آؤں گا تو وہ سکہ میری جیب میں واپس آ جائے گا۔ میں نے آزمایا، بالکل ایسا ہی تھا۔ جب میں دکان سے باہر آتا تو وہ سکہ میری جیب میں واپس آیا تھا۔ اس زمانے میں 1 روپے کی کافی چیزیں مل جاتی تھیں۔ خیر، ایک مرتبہ سردیوں کے دن تھے، میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آم کھانے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں آم کھلا دوں تو پھر تم مجھے کیا دو گے؟ دوستوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سردیوں میں تو آم ہوتے ہی نہیں، پھر تم کہاں سے لاؤ گے؟ میرے دوست کہنے لگے کہ ویسے ہی جھوٹ نہ بولا کرو۔ میں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کھلاؤ ہمیں آم، ہم بھی دیکھیں کہ تم آم کہاں سے لاتے ہو۔ میں اپنے دوستوں کو گاؤں میں ایک حویلی میں لے گیا جو کہ ہر وقت خالی پڑی رہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آم کھلا لیتا ہوں، لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم نہیں بتائیں گے، اور وہ یہ بھی بولے کہ اس میں نہ بتانے والی بات ہی کون سی ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ تم سب زمین پر بیٹھ جاؤ، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے وہ چھڑی جیب سے نکالی اور وہی کلمات پڑھ کر میں نے وہ چھڑی 3 مرتبہ زمین پر ماری تو وہ موکل حاضر ہو گیا۔ موکل نے مجھ سے کہا کہ دیکھ بھی لیا کرو، میری بہن کی شادی تھی اور میں شادی میں مصروف تھا اور تم نے مجھے ادھر بلا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ تم اپنی بہن کی شادی میں مصروف ہو، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں نہیں بلاتا۔ موکل نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا کام ہے۔ میں نے کہا کہ میرے دوست آم کھانا چاہتے ہیں۔ وہ جن صرف مجھے نظر آ رہا تھا، میرے دوست اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے دوستوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یہ مذاق کر رہا ہوں۔ خیر، موکل نے کہا کہ میں ابھی آم لے آتا ہوں۔ 1 سیکنڈ نہیں گزرا تھا کہ پورا آم کا پودا صحن میں آ کر گرا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ جاؤ ادھر ہی لے آؤ۔ میرے دوست تو ڈر گئے تھے اور کانپ رہے تھے کہ آخر وہ پودا ہوا میں سے کیسے آ گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں، میں نے علم کے زور پر آم منگوائے ہیں۔ پھر میرے دوستوں کو کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے آم کھائے۔ آہستہ آہستہ میرے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے پاس علم ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو جو بیمار تھے دم بھی کیا تھا، اور الحمدللہ وہ لوگ ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ہمارے گاؤں میں مکان بنوا رہا تھا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ وہ مجھ سے بدتمیزی سے پیش آیا اور مجھے تنگ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ سنا ہے تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس علم ہے تو مجھے یہ مکان گرا کر دکھاؤ۔ اس وقت صدیق موکل میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ویسے ہی اکڑ رہا ہے، اس کی جو جمع پونجی تھی اس نے مکان پر لگا دی ہے، اور اگر اس کا یہ مکان گر گیا تو یہ رونا شروع کر دے گا۔ موکل نے کہا کہ اسے سمجھائیں، ایسا نہ کہے۔ وہ آدمی بضد تھا
میں نے صدیق سے کہا کہ گرا دو مکان، یہ باز نہیں آ رہا۔ میرے سامنے صدیق نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور وہ مکان نیچے گر گیا۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ خیر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ بعض اوقات گھر میں کچھ پکانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، اور میں اس دن سے کھانے کی چیزیں بھی منگواتا۔ وہ مجھے دال لا کر دیتا اور ایسی چیزیں لاتا جن سے وضو آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بھائیوں جیسا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ دیکھو تم نے مجھے قبضے میں کیا ہے، جب تم مجھے بلاتے ہو میں اگر نہ آؤں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے، اس لیے مجھے مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ میں تمہاری قید میں ہوں، اور قید کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ہر کوئی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ وہ مجھے کہتا کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ پیر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 24 گھنٹے وضو میں رہنا ہے، اگر وضو ٹوٹا تو یہ جنات نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں۔ جب ہم انہیں بلاتے ہیں تو یہ خوشی سے نہیں آتے بلکہ مجبوراً آتے ہیں۔ اگر یہ نہ آئیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ جنات کو قبضے میں کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جنات کے ساتھ رہنے کی کون سی شرائط ہیں۔ پھر ایسا بھی تھا کہ جنات سے کوئی ناجائز کام کروانے کی صورت میں جان کا خطرہ زیادہ تھا۔ خیر مجھے صدیق جن کی جب ضرورت پڑتی تو میں اس کو بلا کر اس کو وہ کام کہہ دیتا جس کے لیے میں اسے بلاتا تھا۔ میں نے کئی لوگوں کا کام کیا جن پر کالا جادو کرایا گیا تھا، اور وہ ٹھیک بھی ہوئے تھے۔ میں نے اپنے گھر کے گرد حصار باندھا ہوا تھا تاکہ میں اپنے گھر میں بغیر وضو کے رہ سکوں۔ یہ چونکہ نوری علم تھا، اس لیے دین کی طرف میرا شغف زیادہ ہو گیا تھا، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے پیر صاحب کہیں گئے ہوئے تھے اور ان کا واپسی پر آتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا۔ وہ ایسا علاقہ تھا کہ ان کو فوری طور پر پانی دستیاب نہیں تھا اور وہ وضو نہیں کر سکے۔ جنات نے موقع دیکھ کر پیر صاحب کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے پیر صاحب کو بڑے برے طریقے سے ہلاک کیا تھا۔ جنات نے پیر صاحب کے منہ میں ریت ڈال ڈال کر انہیں جان سے مار دیا تھا۔ جب میں نے پیر صاحب کو اس حال میں دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میرے پیر ہیں جن سے میں نے علم سیکھا ہے۔ ان کے پاس تو اپنے مسائل لے کر کافی دنیا آتی تھی اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، اور ان کے پاس ایک نہیں بلکہ کافی جنات تھے۔ اگر ان کا یہ حال ہے تو میری تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، میرا کیا حال ہوگا؟ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھ کر جن کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے رات کو صدیق جن کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم اٹھاؤ کہ آزاد ہونے کے بعد تم دوبارہ یہاں نہیں آؤ گے۔ صدیق نے قسم اٹھائی۔ میں نے اس کو وہ چھڑی اور چاندی کا سکہ جو اس نے مجھے دیا تھا واپس کر دیا، اسے اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ میں نے اس جن کو تقریباً 4 سال اپنے قبضے میں رکھا اور پھر آزاد کر دیا۔ میں نے جن کو قبضے میں رکھ کر بھی یہ سیکھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اس کائنات کے خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے، تو پھر ہم اپنے سے کم درجے کی مخلوق کی مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ مختصر راستے کو اپناتے ہیں۔ 41 دن کا چلہ کاٹو اور جن کو قبضے میں کر لو اور اسے کام لو۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی عبادت کریں اور قرآن پاک پڑھیں اور اس کے اتنا نزدیک ہو جائیں کہ وہ مقام پا لیں کہ فرشتے ہمارے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، لیکن پھر بھی ہم ان سے نہ مانگیں بلکہ اللہ سے مانگیں۔ میری سوچ کے مطابق جنات کو قبضے میں کر کے ان سے کام لینا اور ان سے مدد مانگنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں ذرا محنت صرف ہوتی ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور کچھ وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس راستے کی طرف نہیں جاتے۔
اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہم ولایت کا مقام پا لیں اور دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ لیکن آج کل کے دور میں انسان صرف دنیا اور پیسے کے پیچھے پڑا ہے اور اسے اگلی دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں جو اصل زندگی ہے۔ جب اللہ کسی انسان پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے سارے کام خود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو کسی دوسرے انسان کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں اللہ کے ساتھ لو لگانی چاہیے اور اپنے گناہ کی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اب میں نصیر احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج محمد علی اس دنیا میں نہیں ہے۔ محمد علی اچھے اوصاف کا مالک تھا اور اس نے جن کو قبضے میں کیا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے جن کو آزاد کر دیا۔ جن کو آزاد کرنے کے بعد بھی اس نے کافی لوگوں کے کام کیے اور ان کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس نے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے جن کو قبضے میں کیا تھا، اور جن کو قبضے میں کرنے کے بعد اس کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ جب اس نے جن کو آزاد کیا تو اس کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو گئی، اور آج اس کی اولاد یورپ میں سیٹل ہے۔ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔